वफाक में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत है और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुस्लिम लीग की क़यादत हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह। और इनकी सपोर्ट से इंशाअल्लाह ताला ये दोनों सीटें तकरीबन हम समझते हैं कि कंफर्म हो जाएंगी। और जमात इस्लामी का एक नज़म है, आपको बखूबी इल्म है कि ये खुद एक इदारा भी है और मुस्लिम लीग नून डेवलपमेंट का एक ब्रांड भी है। तो दोनों की सलाहियत मिल गई तो हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में बेहतर गवर्नेंस, बेहतर डिलीवरी की जा सकती है। हम अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस हल्के में भी और अस्तौर हल्का नंबर 2 में भी अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए भरपूर जो है किरदार अदा करेंगे। हम दोनों जमातों के इश्तराक से, ताउन से इंशाल्लाह इन मसाइल को हल करने में हमें इंशाल्लाह आसानी होगी। 2015 से लेकर 2020 तक का जो टेन्योर 5 साल का गुजरा है, गिलगित बल्तिस्तान में तामीर और तरक्की के एतबार से बहुत अच्छा रहा है। हमारी जमात ने, पंजाब में उसकी गवर्नमेंट है, फेडरल में गवर्नमेंट है, उन्होंने नेशनल फाइनेंस कमीशन के लिए एजेंडे में जीबी का हिस्सा दिया हुआ है और सिंध और केपी ने उसको रोका हुआ है। जिस तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं ना, उनकी तरफ से वल्ला बिल्ला हमें किसी किस्म का कोई हुक्म मिला है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए हम मिल के इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे ताकि हमारे हिस्से का जो पंजाब को मिलता है बजट, जो सिंध को मिलता है, जो बलूचिस्तान को मिलता है, जो केपी को मिलता है मुल्क से, उसी हिसाब से गिलगित बल्तिस्तान को भी मिले। अब हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह हमारी शमूलियत के साथ जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर हम काबू पाने की पूरी कोशिश करेंगे। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे साथ तशरीफ़ फरमा जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान और दोनों हलकों से हमारे उम्मीदवारान जनाब हबीबुर्रहमान साहब गिलगित GBLA 2, जनाब मौलाना अब्दुल समी साहब अस्तौर 2 GBLA 14 और उनके साथ यहाँ पे जमात के हमारे ज़िम्मेदार हजरात मौजूद हैं। अब अलीम भाई से लेके निज़ाम भाई तक और पीछे हमारे जो सारे इस्लामी जमीयत के और जमात इस्लामी के हमारे सीनियर अरकान मौजूद हैं। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सूबाई सतह के और डिवीज़नल और डिस्ट्रिक्ट सतह के ज़िम्मेदारान भी यहाँ मौजूद हैं। आज की ये जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मकसद जो है जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान में 2026 के इलेक्शन के हवाले से होने वाली जो है वो इंतखाबी मुफाहमत, जिसके नतीजे में आज यहाँ हमारे साथ दोनों हलकों के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। ये वसी तर मशावरत हुई है इसमें, और उसमें चूँकि जमात इस्लामी का एक तंजीमी एक नज़म के लिहाज से और ख़िदमत के लिहाज से अपना इनका एक तशख़्ख़ुस है। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में 2015 से 20 तक की जो गवर्नमेंट रही है उसकी कारकर्दगी सामने रखी गई है। बहुत से इशूज़ हैं जो आपकी इस वक्त जलती बुझती हुई लोड शेडिंग से लेके और आपके बेरोज़गारी और डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर हमने मुख्तलिफ सेशंस के अंदर डिस्कशन किया और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक वसी तर एजेंडे पे इत्तेफाक किया है और इंशाअल्लाह अनकरीब वो वसी तर एजेंडा भी पब्लिक के सामने रखा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंतखाबी किस्म का नहीं है कि इसको हराना है, इसको जिताना है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए वफाक की मुस्लिम लीग नून की जमात, चूँकि उनकी एक कमिटमेंट है कि गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता 5 साल में जो तामीर और तरक्की का सफ़र रुका है, अमन व अमान के मसाइल भी दरपेश रहे हैं और उसके अलावा बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें नापईद होते गई हैं और बेड गवर्नेंस से लेके मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मसाइल जो GB के अवाम को सामना करना पड़ा। अब चूँकि हम समझते हैं कि आगे के हालात ऐसे हैं कि किसी एक सिंगल जमात के बस की बात नहीं है कि वो मैंडेट ले भी लेती है बड़ा से बड़ा भी, लेकिन उसके बावजूद अच्छे तजुर्बाकार और अच्छी नज़म से मुंसलिक लोगों का रियासती निज़ाम में हिस्सेदार होना ज़रूरी है ताकि हम सब मिल के इस खित्ते के अंदर तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में बहुत से प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऑनगोइंग है, जिसमें आपके दानी स्कूल्स हैं, आपके जो है वो लैपटॉप्स की स्कीमें चल रही हैं, सोलर का 100 मेगावाट चल रहा है, सोलर की फ्री प्लेटें देने वाले मंसूबे चल रहे हैं।
تو وہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے. تو لہٰذا آج کی یہ جو مشترکہ پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری دونوں جماعتوں کے اکابرین نے آپس میں بیٹھ کے جو وسیع تر مشاورت کی ہے اس کی روشنی میں جماعت اسلامی کے ہمارے ساتھیوں نے اور ان کی جماعتی نظم نے یہ فیصلہ کیا کہ حلقہ 2 گلگت اور استور 2 میں ہمارے دونوں معزز ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں محترم حبیب الرحمان صاحب اور مولانا سمیع صاحب یہ دونوں مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں گے, جماعت سپورٹ کرے گی. اور جماعتی سطح پہ یہ فیصلہ ہوا, انڈیویجول سطح پہ یہ فیصلہ نہیں ہوا. تو میں اپنی جماعت کی جانب سے اپنے تمام مسلم لیگ کے جی بی کی طرف سے جماعت اسلامی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان دونوں حضرات اور ان کی ٹیم کا اور جماعت اسلامی کے نظم کا اور ان کے ارکان کا اور ڈسٹرکٹ سطح پہ لے کے تمام دونوں حلقوں کی جو جماعت کی تنظیم ہے ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کے اس مل بیٹھنے کو کامیاب بنایا. اور ان سب کو ہم جو ہے ان دونوں بھائیوں کو اور پورے ساتھیوں کو ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کرنے پہ ان سب کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ان کی سپورٹ اور حمایت سے انشاءاللہ اگلا الیکشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے اور آسان ہو جائے گا اور ان کی سپورٹ سے انشاءاللہ تعالی یہ دونوں سیٹیں تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ کنفرم ہو جائیں گی. ہم سب کو جو ہے اپنے علاقے کی خدمت اور اپنی جو ہے وہ نصب العین کے مطابق آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آج کی پریس کانفرنس کی غرض و غایت محترم حافظ صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ تقریباً کوئی کچھ دن کم مہینے سے مسلم لیگ نون کی ان کی خواہش پر جماعت اسلامی اور مسلم لیگ نون کے آپس میں کولیشن کے لیے ان 2 حلقوں میں مذاکرات چل رہے تھے. وہ مذاکرات جو ہیں وہ اب پائے تکمیل کو پہنچے ہیں. ان 2 حلقوں میں گلگت 2 میں اور استور 2 میں جماعت اسلامی نے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کی حمایت کا فیصلہ کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے امن کے لیے اور گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم دونوں جماعتوں کا مل کر ساتھ چلنا یہ جو ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ. آج کا جو ادوار گزرے ہیں گلگت بلتستان میں 2009 میں پیپل پارٹی کی حکومت بنی تھی. اس کے بعد 2015 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنی اور اس کے بعد 2020 میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی. ان ادوار کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو نسبتاً 2015 سے لے کر 2020 تک کا جو ٹینیور 5 سال کا گزرا ہے گلگت بلتستان میں تعمیر و ترقی کے اعتبار سے بہت اچھا رہا ہے. انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات پر امید ہے ہم گلگت بلتستان میں ہم مل کر انشاءاللہ یہاں کی ابھی بھی جو بجلی کی آنکھ مچولی تھی, روڈ انفراسٹرکچر کا برا حال ہے, ہم انشاءاللہ اور اسی طرح سے ہیلتھ اور ایجوکیشن کا یہ سارے مسائل ہم کم کرنے اور ان کو حل کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے مل کے انشاءاللہ. تو اسی امید کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ ہم نے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کی جو ہے حمایت کا ہم نے اعلان کیا ہے. سمیع صاحب نے اعتراف بھی کیا 2015 سے لے کے 20 تک کا عرصہ, اور میں ذرا آپ کو اس سے پیچھے تھوڑا سا لے کے جانا چاہوں گا کہ ماضی میں بھی پاکستان میں بھی جماعت اسلامی اور پاکستان مسلم لیگ کا ایک الائنس اسلامی جمہوریہ اتحاد کے نام سے بنا ہے. KPK میں بھی ہم الائنس میں رہے ہیں, دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور الائنس کے طور پر صوبوں میں بھی وفاق میں بھی ہم نے حکومت کی ہے. تو ہمیں ان کو سمجھنے میں اور ان کو ہمیں سمجھنے میرے خیال کوئی طرح کوئی ایشو یا مسئلہ نہیں ہے. ہم تقریباً ملک کے استحکام, سالمیت, ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے یکجا جو ہے نا یکسو بھی ہیں اور یکجا منصوبہ بھی رکھتے ہیں, سوچ بھی رکھتے ہیں اور فکر بھی رکھتے ہیں. اس اعتبار سے ہم نے کہا کسی اور کے ساتھ الائنس یا ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بجائے پہلے جن کے ساتھ رہیں ان کے ساتھ ہم کر لیں گے. اس کے علاوہ ویژن کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو حافظ صاحب کا ایک وسیع تجربہ ہے. بلا شبہ اللہ جس کو عزت دیتا اس کا اعتراف کرنا چاہیے. اس خطے کی نامور شخصیت ہے, بڑی خدمات ہیں, امن کے حوالے سے
ترقی کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے. اور پھر 2015 میں اور حافظ صاحب اسی حلقے سے لڑتے رہے، 2020 میں بھی لڑتے رہے. بدقسمتی سے اس دوران بھی ان کی طرف سے آفرس آئی، لیکن کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو گئی تھی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پورے عرصے میں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے باوجود ہم نے علاقے کے اندر تعمیری اور مثبت سوچ اور سیاست کو فروغ دینے کی کوشش کی. پر سیاست کو مثبت کی بجائے منفی جو نا اس کی طرف لے کے جاتے ہیں لوگ. حتیٰ کہ ہم اکثر فورم میں، کارنر میٹنگ میں، جلسوں میں آج برملا اظہار بھی کرتے ہیں کہ وہ سیاست جس کو لوگ خدمت سمجھتے تھے، عبادت سمجھتے تھے، بدبختی سے ملک کے اندر کچھ اس طرح کے افراد اس کے اوپر حاوی ہو گئے یا لائے گئے یا بٹھائے گئے، جن کی وجہ سے آج یہ سیاست عبادت اور خدمت کی بجائے ایک گھالی بن کے رہ گئی ہے. ہمیں خود سوسائٹی کے اندر جا کے اپنے آپ کو سیاسی ورکر یا امیدوار کے طور پہ پیش کرنے میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معذرت کے ساتھ. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان پارٹیز کے ساتھ، اس طرح کے افراد کے ساتھ ہم مل کے کوئی کام کریں تاکہ یہ جو سیاسی لوگوں کا امیج ہے یا جو سیاست کے اوپر لوگوں کا عدم اعتماد والی کیفیت ہے، اس کو بھی دور کریں، یوتھ کو ملا لیں، لوگوں کو ملا لیں، اس سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. بلا شبہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ملک کے اندر، اس ریجن کے اندر جب تک پولیٹیکل سسٹم کو آپ فروغ نہیں دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، مفادات پر، ایشوز پر آپ لوگوں کو بانٹ دیں گے، تقسیم کریں گے، تو نہ یہ ملک اس کا متعامل ہو سکتا، نہ یہ خطہ متعامل ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے. ان تمام تر مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے علاقے کے جو مسائل ہیں، حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا، بجلی کے ایشوز ہیں، روزگار کے ایشوز ہیں، انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، ہیلتھ کا ایشو ہے. گو کہ انہوں نے اپنے دور میں ان سارے منصوبوں کے اوپر کافی حد تک کام کیا ہے. اب ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ ہماری شمولیت کے ساتھ جو دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر ہم قابو پانے کی پوری کوشش کریں گے. میں آپ تمام یوتھ کو اس فورم کی وساطت سے، میڈیا کی وساطت سے یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے صرف کھوکھلے نعروں کے ساتھ، طفل تسلیوں کے ساتھ اس فیلڈ میں نہیں آئے ہیں. جو الائنس سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، ہماری جماعت اسلامی کی اعلیٰ قیادت کی مشاورت کے ساتھ، مذاکراتی ٹیم کی افہام و تفہیم کے بعد ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اس حلقے میں بھی اور استور حلقہ نمبر 2 میں بھی اپنے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے بھرپور جو ہے کردار ادا کریں گے. آج آپس میں ہمارا ایک الحاق ہو گیا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے. علاقے کی وسیع مفاد میں ہم نے ایک دوسرے کو تعاون کرنے کی کوشش کی ہے. ہم امید کرتے ہیں جو یہاں کے مسائل ہیں گلگت بلتستان کے، ہم دونوں جماعتوں کے اشتراک سے، تعاون سے انشاءاللہ ان مسائل کو حل کرنے میں ہمیں انشاءاللہ آسانی ہوگی. خصوصاً میں اس وقت کاروباری حضرات کی جو مسائل ہیں، تو ہمارے کاروباری جو مسائل ہیں، بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ نئی آنے والی گورنمنٹ جو کاروباری بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کرے گی. یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں. جہاد صاحب دیکھ لیں، اسلامی جمہوری اتحاد نہ کسی نے بنایا تھا اور نہ ہی آپ یہاں جو ایڈجسٹمنٹ یا الائنس ہو رہا ہے کسی نے بنایا ہے. ہم تو ڈکٹیٹ پہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی ایک جمہوری پارٹی ہے. ہم فیصلے بڑی سوچ بچار کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جہاں تک 2 حلقوں کا تعلق ہے، ان حلقوں کے اندر ہم نے غور و خوض کیا. 15 میں بھی لڑے، 2020 میں بھی لڑے، اب بھی لڑنے جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ ایک طاقت ووٹرز کی صورت میں، سپورٹرز کی صورت میں جو منتشر ہو کہ ہم دونوں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے جو ہے نا وسیع تر علاقے کے مفاد میں اس کیا ہوا ہے. ہاں، جماعت اسلامی کسی پہ الزام نہیں لگاتی ہے. ہم بات حقائق کی بنیاد پہ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے. الزامات کی سیاست ہم نہ پہلے کے قائل تھے نہ آج قائل ہیں. سیدھی سی بات ہے. باقی اضلاع کے اندر وہ ہماری مسلم لیگ اور وہاں کی جماعت مقامی سطح پہ اگر بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے سطح پہ پھر اس پہ بھی غور و خوض ہو سکتا ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور مسلم لیگ دونوں میں کافی چیزیں مشترکہ ہیں. اور پیر پگاڑے سے کسی نے پوچھا انلائٹن موڈ میں جماعت اسلامی اور مسلم لیگ میں کیا فرق ہے، تو اس نے کہا جماعت اسلامی مسلم لیگ کے عربی ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک عرصے تک وہ IGI بنائی نہیں گئی تھی. حالات کے تحت آپ کوئی الائنس بنا دیتے ہیں، اس میں آپ کو جو ہے عوام کی تائید مل جاتی ہے. تو گلگت بلتستان میں خدا گواہ ہے اس معاملے میں نہ ہمیں وفاق نے کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کیا ہے، نہ جس طرف آپ لوگ اشارہ کر رہے ہیں نہ ان کی طرف سے واللہ باللہ ہمیں کسی قسم کا کوئی حکم ملا ہے. ہم نے مقامی سطح پہ چونکہ ہمارے جو ووٹرز ہیں، ہمارے جو تعلق ہے وہ مشترکہ ہے، تو دونوں کی مشاورت سے یہ چیز طے ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی
آپ دیکھتے ہیں تو اسلامی جمہوری اتحاد کا ایک تجربہ تھا اور الحمدللہ وہ بڑا کامیاب تجربہ تھا، انہوں نے بہت کچھ ڈیلیور کیا اس ملک میں۔ اب کے بعد چونکہ گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ فیڈریشن کی جماعتیں ہیں جو نظریہ پاکستان پہ یقین رکھتی ہیں، جو گلگت بلتستان کی جو کانسٹیٹیوشنل جو ہمارا نظام ہے اس میں بھی کسی حد تک ہماری رائے جو ہے وہ اتفاق رائے ہمارے آپس میں پایا جاتا ہے، اور جماعت اسلامی کا ایک نظم ہے، آپ کو بخوبی علم ہے کہ یہ خود ایک ادارہ بھی ہے اور مسلم لیگ نون ڈیولپمنٹ کا ایک برانڈ بھی ہے، تو دونوں کی صلاحیت مل گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بہتر گورننس، بہتر ڈیلیوری کی جا سکتی ہے۔ اس دفعہ ویسے نیچر کے خلاف بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں اور یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم تو اللہ کے رحمت کے متمنی ہیں، تو جو لوگ زمین گرم کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں وہ تو آپ مجھ سے سوال کریں۔ جہاں تک دشکن کی بات ہے، دشکن میں ہم نے ہی لوگوں کو بلایا اور ہم نے ہی کمیٹیاں بنائی ہیں اور انشاءاللہ العزیز قبائل دشکن نے پچھلی دفعہ بھی، چونکہ مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، میں الیکشن میں قبائل دشکن کے مطالبے پہ نیچے بیٹھا تھا، اس دفعہ ایسا نہیں ہے، وفاق میں بھی مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ کی قیادت ہے اور گلگت بلتستان میں بھی مسلم لیگ کی قیادت حکومت بنے گی انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کے جو حافظ نعیم صاحب ہیں ان کی سیاست بڑی مثبت قسم کی ہے، وہ تنقید بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، دھرنے بھی دیتے ہیں، اور جب وہ ایشو کو مذاکرات کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس کو وہ انا کا مسئلہ نہیں بناتے ہیں۔ ہمیں ان کی عادت بہت پسند ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے، بڑے بڑے احتجاج کیے، اور جب ان کو اسی مقصد کے لیے بلایا گیا، بٹھایا گیا، تو انہوں نے کھلے دل کے ساتھ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہماری فیڈرل ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہیں، بہت سے مطالبے انہوں نے اپنے منوائے بھی ہیں۔ تو یہی ہوتی ہے نا سیاست، یہ تو نہیں ہوگا کہ میں ساری زندگی ایک بات کو لے کے ڈول پیٹتا رہوں۔ تو ہم جماعت اسلامی کی نیشنل لیول پہ جو پولیٹکس ہے وہ نہ لیفٹ کی ہے نہ رائٹ کی ہے، وہ درمیان کی ہے، وہ اسٹیٹ ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس ایشو پہ ہمیں اگینسٹ جانا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت کے خلاف ہے تو وہ بات کرتے ہیں اس پہ۔ لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جماعت اسلامی کسی ڈیڈ لاک کی طرف گئی ہو ملکی سطح پہ، ہر ایشو پہ آ کے وہ بات کرتی ہے، جب کنونس ہو جاتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ تائید بھی کرتی ہے۔ تو جس جماعت سے بھی ہمیں جی بی کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، تعمیر و ترقی کے لیے، ہم نے تو آپ گواہ ہیں، آپ پریس کلب کے سارے ساتھی، ایک ایجنڈا ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے طور پر آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ ہم نے نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے کتنی میٹنگیں کی آپ سب کے ساتھ، آپ کی ذمہ لگی تھی پریس کلب کے کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، یہاں پہ ہم سارے صدور کو آپ بلائیں گے تاکہ وہاں پہ جو جماعت آ کے اس نیشنل ایجنڈے کا ساتھ نہیں دیتی ہے سنگل، تو اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ تو آئے وہ لوگ، ان کے صوبوں نے ان کو منع کر دیا۔ اور بھائی گلگت بلتستان کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں گرانٹ سے نکال کے ہمیں ہمارا حق دو، ہمارا مینیفیسٹو ہے یہ۔ ہماری جماعت نے پنجاب میں اس کی گورنمنٹ ہے، فیڈرل میں گورنمنٹ ہے، انہوں نے نیشنل فائنانس کمیشن کے لیے ایجنڈے میں جی بی کا حصہ دیا ہوا ہے، اور سندھ اور کے پی نے اس کو روکا ہوا ہے۔ تو اب اگر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے ان کے گھر جانے کی کوشش کی، آپ سب کی ایڈوائس یہ تھی کہ آپ چلے جائیں، ہم نے کہا ہم جاتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنے سے گوارا نہیں کیا۔ ہم نے کہا بھائی سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ گلگت بلتستان کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم گرانٹ سے نکل کے ہم جو ہے وہ ڈویزیبل پول کی طرف نہیں جاتے۔ یہ فیصلہ کرنا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے۔ ہم نے یہاں پہ بہت سے ایسے شعبدباز دیکھے ہوئے ہیں جو الیکشن میں آ کے یہ ڈرامے رچاتے ہیں، ہم ان ڈراموں کے کبھی بھی عوام کو اس شراب کے پیچھے نہیں لگانا چاہتے۔ ہم گلگت بلتستان اسمبلی کے الیکشن لڑ رہے ہیں جس نے آپ کی گڈ گورننس، آپ کی ڈیولپمنٹ اور سروسز کے فیصلے کرنے ہیں۔ جو ہماری پارلیمانی جماعتیں ہیں فیڈرل کی، اس پہ بات چیت چل رہی ہے کہ گلگت بلتستان کا اس وقت ہمارا ایجنڈا یہ ہے، جماعت اسلامی کا بھی، مسلم لیگ کا بھی، کہ گلگت بلتستان کو وہ تمام اختیارات مل چکے ہیں جو کسی بھی صوبائی اسمبلی کو یا صوبائی حکومت کو ملتے ہیں۔ اب اس کو لیگل پروٹیکشن کیسے دینی ہے، اس کو کسی ایکٹ کی صورت میں دینا ہے یا پاکستان کے آئین کے ذریعے دینا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا جو اچیویبل ہے ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں وہ ہے گلگت بلتستان کی فائنینشیل اٹانومی۔
فائنینشیل اٹانومی کے لیے ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے، تاکہ ہمارے حصے کا جو پنجاب کو ملتا ہے بجٹ، جو سندھ کو ملتا ہے، جو بلوچستان کو ملتا ہے، جو کے پی کو ملتا ہے ملک سے، اسی حساب سے گلگت بلتستان کو بھی ملے، اسی پیمانے پہ ملے۔ اس پہ ہماری آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پہ اسٹرگل بھی کریں گے اور اس پہ بات چیت بھی کریں گے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ فائنینشیل اٹانومی سے مراد کیا ہے۔ نواز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ تھی، یہاں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، ہم 20 ارب پہ گئے تھے اینول ڈیولپمنٹ میں، اور آپ کا جو ہے وہ آج جو ہے وہ 16 ارب پہ آ گئے ہیں۔